اللہ तबारक व ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, आज का वाकया बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकया है। इस वाकये में बहुत से सबक भी मौजूद हैं और इसी वीडियो में हम हजरत बहलोल दाना का दूसरा पार्ट भी आप लोगों के साथ बयान करने वाले हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, एक ताजिर तिजारत की गरज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तिजारत का ये कानून था कि तिजारत जिस मुल्क में की जाती, ताजिर जिस मुल्क में जाता, सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और इसकी खूबियों और इनफारादियत से आगाह करता। चुनाचे इस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तहाइफ पेश किए, फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है, ये कालीन है जो मैंने ईरान से खरीदा है और ये खालिस रेशम के तार से बना है, ये कलम मुलाहिजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीजें बहुत नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं। तुम्हारी सारी चीजें हमें बहुत पसंद आई हैं, लेकिन हमने सुना है कि मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ कहानियां और दिलचस्प किस्से होते हैं। तुमने इतने इलाके घूमे हैं, क्या तुम हमें कोई मजेदार और दिलचस्प सा अपना किस्सा सुना सकते हो? लेकिन याद रखना, वाकया होना सच्चा चाहिए, क्योंकि कहानियां तो मेरे दरबार में बैठे हुए कई लोग बनाकर सुना सकते हैं। हम फकत ये जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ इलाके के लोगों के साथ क्या वाकयात होते रहते हैं। इतना सुनते ही ये ताजिर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, वैसे तो जिंदगी में कई वाकयात हुए हैं, कुछ अपने साथ हुए हैं, कुछ अपने साथियों के साथ हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला कैसे एक इंसान को नेकी का सिला देता है। और बादशाह सलामत, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। इस ताजिर की ये बात सुनकर बादशाह का भी तजस्सुस बढ़ चुका था। बादशाह इस ताजिर से कहने लगा, ठीक है मियाँ, तुम हमें वो वाकया सुनाओ जो तुम सुनाना चाहते हो, हम तुम्हारा वाकया सुनने के लिए बेताब हैं। फिर ताजिर ने यूं अपने वाकये का आगाज किया और ये ताजिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं हिंदुस्तान के सफर पर निकला हुआ था कि रास्ते में मेरा ज़ादे राह खत्म हो गया। अब मेरे पास खाने पीने को कोई चीज नहीं थी जो मैं खा पी सकूं। हाँ, मेरे पास कुछ दौलत थी कि जिससे बाजार में जाकर खाने पीने का सामान खरीद सकता था, लेकिन मसला यह था कि मुझे भूख प्यास लगी हुई थी और बाजार मुझसे दूर था। मेरा गधा भी जवाब दे चुका था क्योंकि वो भी बहुत थका हुआ था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और वहीं कुछ देर आराम करने के बारे में सोचने लगा। बादशाह सलामत, आप यकीन करें कि मैं वहीं आराम कर रहा था और मुझे नहीं मालूम कि कब मेरी आंख लगी और मैं वहीं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं किसी शख्स के घर में मौजूद हूँ जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ। जैसे ही मैं होश में आया तो इस शख्स ने सबसे पहले मुझे पानी पेश किया और इसके बाद इसने मेरी खिदमत करना शुरू कर दी। इसने मुझे खाना खिलाया, मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा, मैंने खाना खाया और इसके बाद इसको अपनी कहानी सुना दी। मैंने इसे सारी दास्तान सुना दी कि इस तरह मैं एक ताजिर हूँ और भूख प्यास की वजह से वहां सो गया था ताकि मेरा गधा कुछ देर आराम कर ले और फिर मैं अपने गधे पर सवार होकर बाजार से जाकर कोई चीज खरीद लूंगा। मैंने अपनी कहानी सुना दी और फिर मैं उससे पूछने लगा, आप मुझे वहां से क्यों उठा कर ले आए हैं? उस ताजिर ने कहा, हुजूर, मैंने ये समझा कि आप बेहोश हो गए हैं और मैं आपकी खिदमत करने के लिए आपको अपने घर ले आया हूँ ताकि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आपको वो मैं दे सकूं, ताकि अल्लाह ताला की जात मुझसे राजी हो जाए। ये ताजिर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं जिस शख्स के घर में मौजूद था, जब वो मुझसे बातें कर रहा था तो उसकी आंखें बता रही थीं
کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے جو میری ہدایت کا سبب بن سکے؟ تو وہ شخص پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن پھر میرے اصرار پر مجھ سے کہنے لگا، میاں یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ ہاں لیکن آج تمہارے اصرار پر تمہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہاری کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا۔ پھر وہ تاجر بادشاہ کو اس شخص کا قصہ سنانے لگا۔ وہ نیک دل خدمت خلق کرنے والا شخص مجھ سے کہنے لگا، بھائی دراصل بات یہ ہے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے میں نیک اور شریف تاجر تھا۔ میں لوگوں کی مدد کرنے کو اپنا اولین فریضہ سمجھتا تھا۔ جب بھی کسی کو مدد کرنے کے لیے دیکھتا تو فوراً اس کی مدد کر دیتا، لیکن میری بیوی مجھے ہمیشہ ان کاموں سے منع کرتی تھی۔ میری بیوی مجھے ہمیشہ روکتی تھی اور کہتی تھی، دیکھو میاں، تم اس طرح اجنبی لوگوں پر اتنا خرچ کر دیتے ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، کیوں تمہیں آخر اجنبی لوگوں سے اتنی ہمدردی ہے؟ کوئی اگر تمہیں راستے میں زخمی ملتا ہے تو تم اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہو اور اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیتے ہو۔ کوئی غریب تمہیں ملتا ہے تو تم بغیر کوئی سوچے سمجھے اس کو دولت ڈھیر ساری دے دیتے ہو۔ آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہارے اپنے بال بچے نہیں ہیں؟ یہ تاجر اب غور سے سن رہا تھا اور اس کا میزبان اس کو یوں ہی بتا رہا تھا۔ میں پھر بھی اپنے دل کی بات کرتا اور ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور میری بیوی ہمیشہ مجھے منع کرتی رہتی تھی۔ میں پہل تو اپنی بیوی کی بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا اور میری بیوی بھی مجھے مسلسل منع کر رہی تھی۔ پھر آخر میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی آہستہ آہستہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں اور میری بیوی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے کندھوں پر کچھ زخم بھی لگے ہوئے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا میرے دل میں خیال آیا میں اس کی مدد کر دوں، اس کو کسی حکیم کے پاس لے جاؤں تاکہ اس کا زیادہ خون نہ بہہ جائے، جو کہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتا اور اس زخمی شخص کی طرف بڑھتا، میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، آج تو تم اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے، یہ جو کوئی بھی ہے یہیں پڑا رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ویسے بھی ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے، تم بس جلدی جلدی گھر چلو۔ یہ میزبان اب تاجر کو بتاتا ہے کہ بھائی کیا پوچھتے ہو؟ میں نے اپنی بیوی کی بات مان کر اس زخمی کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہ زخمی اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کا منہ بھی نہیں دیکھا اور میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ خیال تھا اور میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون تھا اور اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، ایک پچھتاوا تھا کہ یار اس کی مدد کر دینی تھی، وہ بیچارہ بھی تو کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا۔ قصہ مختصر کہ جب میں گھر پہنچا تو میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری بیوی کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا کہ میں اسی بات پر پریشان ہوں، اس لیے وہ مزید مجھ سے چڑھ کر بات کرنے لگی کہ ابھی تک تم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہو، تمہیں میری بات ماننی چاہیے، نہ کہ ایک اجنبی مسافر کی فکر کرنی چاہیے۔ تاجر کہتا ہے کہ ابھی رات ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، میں نے روٹی کھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرے ذہن میں اسی زخمی کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ جب کافی دیر میں اس کے بارے میں سوچتا رہا تو نامعلوم مجھے کس وقت رات کو نیند آ گئی اور میں گہری نیند میں چلا گیا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ رات کا آخری پہر چل رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی نے جگا دیا۔ میں نے دیکھا تو میرے والد اور میری والدہ میرے سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے اس وقت انہیں دیکھا تو پریشان ہو گیا کیونکہ وہ ایک الگ گھر میں رہتے تھے اور میں ایک الگ گھر میں رہتا ہوں، اور وہ دونوں رو بھی رہے تھے۔ میں نے جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح تمہارا چھوٹا بھائی تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا اور کل شام کو اسے واپس آ جانا تھا، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا، خدا معلوم اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تم کسی طرح کر کے اپنے بھائی کا پتہ کرواؤ، وہ کہاں ہے؟ بس بھائی، جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا میرے سارے ہوش حواس کھل گئے،
میری نیند غائب ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے بہت سی جگہوں سے پتہ کیا جہاں پر امکان تھا کہ میرا بھائی رات ٹھہر سکتا ہے، لیکن وہ وہاں بھی مجھے نہ ملا۔ پھر میں واپس گھر آیا اور امی ابو سے اجازت لے کر اور اپنی بیوی کو بتا کر اپنے بھائی کی تلاش میں نکل پڑا، اور میں اسی راستے سے اسی شہر میں جا رہا تھا جس راستے سے میرا بھائی جس شہر میں گیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر کل رات کو ہم کو ایک شخص زخمی ملا تھا۔ میں نے جب اس جگہ پر جا کر دیکھا تو وہ شخص ابھی تک اسی طرح زخمی پڑا تھا اور شاید بے ہوش تھا۔ میں نے سوچا میں اپنے بھائی کو بعد میں تلاش کروں گا، پہلے اس کو کہیں ٹھکانے لگا دوں۔ یہ بیچارہ کل سے بے ہوش پڑا ہے، اب تو اس کا بہت سارا خون بھی بہہ گیا ہے۔ جیسے ہی میں اس کو اٹھانے لگا اور میں نے اس کو سیدھا کیا، کیونکہ پہلے تو وہ الٹا لیٹا ہوا تھا، میں نے اس کے منہ سے خون صاف کیا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میری چیخیں نکل گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا ہی بھائی تھا جو کل رات سے یہاں بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو اٹھایا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ شہر کے بڑے حکیم سے اس کا علاج کروایا۔ حکیم نے مجھے یہ بتایا کہ اب اس کا خون زیادہ بہہ چکا ہے، اس لیے یہ کچھ عرصہ یوں ہی کمزور رہے گا، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی بے وقوفی پر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو تو یہ بات نہیں بتائی کہ کل شام کو بھی یہ ہمیں بے ہوش پڑا ملا تھا، لیکن ہم نے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا اور ہم نے اسے اٹھایا نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی کہ دیکھو، تم مجھے اگر اس وقت اپنے بھائی کو اٹھانے دیتی تو شاید میرا بھائی آج بہت جلد صحت یاب ہو جاتا اور اس کی یہ حالت نہ ہوئی ہوتی۔ یہ سن کر میری بیوی کی بھی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے بھی آئندہ سے مجھے ہر کسی کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ خیر کچھ عرصہ بعد جب میرا بھائی تندرست ہوا اور ہم نے اس سے سارا واقعہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس طرح مجھ پر 3 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ وہ تینوں لٹیرے تھے، وہ میرا مال چھین کر بھاگنا چاہتے تھے، لیکن میں نے جواباً حملہ کیا اور ان تینوں کو بھگا دیا۔ میں نے اپنا مال فلاں جگہ پر زمین میں چھپا دیا ہے، آپ جا کر وہ مال لے لیں۔ ہاں لیکن میں ان ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے کچھ زخمی ہو گیا ہوں، اس وجہ سے میں وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا اور اب اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ بس اس کے بعد ہم نے اپنے بھائی کا منافع والا وہ مال جو اس نے ایک جگہ چھپا دیا تھا، اس جگہ جا کر وہ مال نکال لیا۔ اب میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اب میں اور میری بیوی پکا عہد کر چکے تھے کہ اب ہر کسی کی مدد کریں گے، چاہے ضرورت مند کوئی بھی ہو، بغیر دیکھے ہم اس کی مدد کر دیں گے، بغیر سوچے ہم اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ بادشاہ نے جب اس تاجر سے اس نیک میزبان کا یہ قصہ سنا، بادشاہ بہت حیران ہوا اور بادشاہ بھی اس نیک میزبان کی تعریف کرنے لگا، اور بادشاہ نے کہا واقعتاً وہ ایک نیک شخص ہے، اگر زندگی میں کبھی اتفاق ہوا تو ہم اس سے ضرور ملاقات کریں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں مستغرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کرندہ بھی مسجد کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھڑی بغل میں دابے گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا، اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، لینا پکڑنا، دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور واویلا کرتے ہوئے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی ابا میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، مڑ مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی سبک رفتاری نے اس کو جا لیا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرنے لگے۔ او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔
گوار دیوانے، ہاں ہاں میں نے اس کو مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے، اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خام خواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے، بہلول دہائی دینے لگا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا کرندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا۔ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ایک ڈھیلا کھینچ کے مارا ہے، جو ان کی پیشانی پر لگا ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سارے طالب علم ایک بار پھر سے بہلول کے گرد ہو گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے کارندے نے انہیں روک دیا، مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بول کر کہنے لگا، میاں کیا بات کر رہے ہو، ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں، وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کم وقت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ، آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے، کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون الرشید کے کارندے نے بہلول سے پوچھا، ہاں میاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے تو لگا ہی نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے، پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بہلول کی یہ بات سن کر کرندہ ان لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے استاد محترم کو وہ ڈھیلا لگا ہی نہیں؟ ایک طالب علم پھرتی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے آپ اس کی ڈھٹائی دیکھیے، استاد محترم اپنی پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں، میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے کارندے نے اس کا بازو پکڑ لیا، بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ ہارون الرشید کا رشتہ دار بھی ہے، تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی اور یہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی کو تمام واقعہ اور ماجرا کہہ سنایا تو بہلول کہنے لگا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی یہاں بلا لو، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد محترم کو یہاں بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہیں، پھر ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے بھی حکم جاری کر دیا۔ طالب علم فوراً گئے اور اپنے استاد محترم کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں شوق سے۔ قاضی نے اجازت دے دی۔ بہلول نے استاد محترم کو مخاطب کیا اور آپ کہنے لگے، میرے عزیز میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ استاد محترم غصے سے کہنے لگے، تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا بنا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو خود ہی اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ سے بھلا کیا تکلیف پہنچے گی؟ اسی طرح تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، اور وہ ڈھیلا بھی خاکی تھا اور مٹی سے بنا تھا، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ استاد محترم نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے
تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا، اوہو کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ استاد محترم نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو بھی نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے، تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیے۔ بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ استاد محترم زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا سنا دیں اور کاروائی فوراً ختم کریں، یا حضرت اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کی کیا تقصیر؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں، اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدارا قاضی صاحب آپ ہی انصاف کیجئے۔ استاد محترم پوری طرح سے لاجواب ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہے تھے، تھوڑی دیر بعد بول کر کہنے لگے، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے اور آج کے مقدمے کا فاتح ٹھہرا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرے گا اس کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی، وہ ہمیشہ جھٹلایا جائے گا، علوم اہل بیت کو جھٹلانے والے کے مقدر میں کبھی جیت نہیں ہو سکتی۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کا کارندہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس نے ایک دو بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا اور اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا کارندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی زمین پر کریدتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فکرہ کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں مستغرق ہو جاتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا، سورج نصف نہار پہ آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور فرش خاک پر اپنی ٹانگیں پھیلا لیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا کارندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ بھی ہو جائے، اس سے خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا کارندہ بازار گیا، ایک مطعم میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوشنما خان میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا کارندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو خلیفہ ہارون الرشید کا کارندہ بول کر کہنے لگا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کارندے نے کھانے کا خوان بہلول کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا اور کہنے لگا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔
خلیفہ ہارون کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے۔ کرندہ نے فوراً خوشامدی لہجے میں کہہ دیا۔ بہلول اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو کہ کھنڈر کے ایک جانب بیٹھا تھا۔ بہلول نے اس کتے کو اپنی طرف بلایا۔ کتا بھی دم ہلاتا ہوا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا خوشنما خوان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ اوہو خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ ہارون الرشید کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ملازم نے اونچی آواز میں دہائی دی۔ چپ چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ ہارون الرشید نے بھیجا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بول کر کہنے لگا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفہ ہارون الرشید کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کرندہ بہلول کو یہ کہہ کر چلا گیا، اگر تم خود حاضر نہ ہوئے تو تمہیں زبردستی حاضر کیا جائے گا۔ تو اب اگلے روز بہلول کا رخ خلیفہ ہارون الرشید کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گدڑی تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا رشتہ دار ہے اور اسے خلیفہ نے طلب کیا ہے، اس لیے دربان نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت بہلول دانا اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکھاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو روندتا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا ابھی اسی کرسی پر بیٹھے تھے اور چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ خلیفہ ہارون الرشید اسی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دربان دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرعی مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ وہ دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے، بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، ہائے ہائے اف۔ بہلول دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو، بادشاہ کی مسند پر سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درشتی سے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ حضرت بہلول سر پیٹنے لگے، ہائے افسوس، صد افسوس، آہا آہا، اوف اوف۔ وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پہ بنی ہوئی تھی لیکن وہ کسی طرح سے خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت خلیفہ ہارون الرشید کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو بالکل حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا لیکن حضرت بہلول نہ اٹھے اور اسی طرح روتے رہے، افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتے رہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالی جاں، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی۔ پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا، ہائے یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالموں، تم نے کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے، ہائے افسوس۔ بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی، تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور اسے تسلی دی، لیکن بہلول پھر بھی مسلسل روتا جا رہا تھا۔
خلیفہ ہارون الرشید نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، بہلول نے تعصف سے کہا۔ میرے حال پر؟ خلیفہ ہارون الرشید کو تعجب ہوا۔ ہاں ہاں میاں، تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اسی مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید لمحے بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا۔ تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں، اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے بھلا کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کو کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو، کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو۔ ہارون نے سرزنش کے انداز میں بہلول سے کہا۔ حضرت بہلول نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے پوچھا۔ بہلول ہنسا، میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو، پھر بہلول پوچھنے لگا، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، بہلول بڑے اطمینان سے کہنے لگا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو کسی بھی طرح دور نہ ہو اور تیری جان پر بن جائے، اور تجھے پتا چلے کہ اگر کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنا علاج کرواؤں گا، کیونکہ میاں جان ہے تو جہان ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید تیزی سے کہنے لگا، تو پھر اس بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں؟ حضرت بہلول نے برجستہ کہا۔ خلیفہ ہارون الرشید خفیف سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ دیکھو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم ہو کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ بہلول نے بھی جواب دے دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اس جواب سے چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے اس سوال پر حضرت بہلول سیدھے ہو بیٹھے اور واضح لفظوں میں کہنے لگے، اے ہارون الرشید، جان لو کہ جتنی حضرت علی شیر خدا مولائے کائنات کی شان ہے اتنی مجھ سے بیان نہیں ہوگی۔ بھلا ان کی شان کہاں اور میرا علم کہاں؟ لیکن ہاں، میرا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا سچے مومن ہیں، آپ کی تمام عادات پسندیدہ ہیں اور اطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان
بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ حضرت علی بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ حضرت علی نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنے تمام وقت کو مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ بیت المال سے ایک دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عقیل نے آپ سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں۔ حضرت امیر المومنین نے ان کی درخواست رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ اس وقت جو بھی حاکم ذرا سا ظلم و ستم کرتا تھا، حضرت علی اس سے باز پرس میں سختی کرتے تھے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے تھے، خواہ وہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ دوستو، یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت سن لیں کہ ہم جس کتاب سے یہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ وہ بات اس کتاب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون کس مرتبے اور کس مقام پر ہے، لیکن اہل سنت سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں، لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ حضرت علی کی چوتھے نمبر پر خلیفہ ہونے کی وجہ سے کوئی شان کم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان اور اپنا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت جناب عمر فاروق کا بھی اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ ہر صحابی نبی کا اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے، اور ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کس سے افضل ہے۔ ہمارے لیے سارے صحابہ کرام مشعل راہ ہیں، ہدایت کا نمونہ ہیں۔ ہمارے لیے اہل بیت بھی ہدایت کا نمونہ ہیں۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اللہ کے ہاں کون مقام و مرتبہ میں زیادہ ہے۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باطنی طور پر اللہ کے زیادہ نزدیک ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس کے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اس لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، جناب عمر فاروق کی اپنی شان ہے، جناب عثمان غنی کی اپنی شان ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے۔ یعنی کہ جناب صدیق اکبر کو سچائی کا لقب ملا ہوا ہے، حالانکہ باقی تمام صحابہ کرام بھی سچے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق یعنی سچے کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل اور انصاف کی وجہ سے جانا جاتا ہے، حالانکہ باقی تمام صحابہ کرام بھی عدل و انصاف کرنے والے تھے اور کوئی بھی صحابہ ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا لقب ملا ہوا ہے، حالانکہ باقی تمام صحابہ کرام بھی سخی تھے اور کوئی بھی صحابی کنجوس نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ آپ کو سخاوت کا لقب ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
علم کا لقب ملا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سرچشمے ہیں، بہادر ہیں، نڈر ہیں۔ حالانکہ تمام صحابہ اکرام بہادر بھی ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سن کر خجل سا ہو گیا، لیکن ڈھٹائی سے بول کر کہنے لگا، اگر حضرت علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے۔ ہزاروں پیغمبر اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ ہارون کوئی عذر نہ تراش سکا اور بولا، اچھا بہلول، اب حضرت علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ حضرت بہلول دانا نے ایک سرد آہ بھری اور آپ کہنے لگے، حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم ملعون قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر یہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتے ہوں کو جگایا تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب بالکل اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمرو بن عبد ود نے غزوہ خندق میں آپ پر وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم آ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جان نہ بچا سکے اور تیسرے دن آپ نے شہادت پائی۔ آخری وقت میں آپ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء اور اوصیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ سب کچھ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں، کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہو بکا سے فضائیں گونجنے لگی، عوام الناس کے نالہ و شیووں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے۔ اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار لیے ہیں۔ دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ ظالموں نے نبی کریم کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے علی المرتضیٰ کا سر ہی دو پارہ نہیں کیا، بلکہ خدا کے ہاتھ ید اللہ یعنی جو حضرت علی کا لقب ہے اس کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اب حضرت بہلول کا حرف حرف درد و علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو سا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا اور اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دو۔ ہارون چونکا، ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں۔ نہیں خلیفہ ہارون الرشید، نہیں، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں۔ تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں واپس دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ اس روز خلیفہ کا ہاتھ خالی ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید بالکل لرز گیا۔
اور وہیں بیٹھ گیا، لیکن خلیفہ ہارون الرشید کے چہرے سے پشیمانی اور پریشانی کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے، جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وقت کے خلیفہ اور بادشاہ کو ایک دیوانے نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔